अम्मा शरीफा ने लोगों के काम करके कमेटी डाली थी कि जब इसकी कमेटी निकलेगी तो वो उम्रा करके आएगी। यूं 5 साल इसने पैसे इकट्ठे किए और अपनी बेटी और दामाद को बुलवाकर बोली, मुझे उम्रे के लिए टिकट करवा दो। तो पैसे देखकर बेटी और दामाद की नीयत बदल गई और वो पैसे लेकर भाग गए और शरीफा से बोले कि एजेंट पैसे लेकर भाग गया है। ये सुनकर शरीफा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई और वो सारी रात रोती रही, खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगती रही कि तभी सुबह हो गई। और जब वो बाहर गई तो सजदे में गिर गई, क्योंकि अरे आ गई अम्मा शरीफा, हो गई बेटी की शादी से फारिग। अम्मा शरीफा जहाँ काम करती थी इस घर में दाखिल हुई तो मालकिन ने खुश दिली से पूछा। छोटे से कद की हामिल धान पानसी अम्मा शरीफा मुस्कुरा दी। हाँ बीबी जी, सारे काम ख़त्म हो गए। अल्लाह ने एक ही औलाद दी थी, वक्त पर इसके फर से सुबकदोश हो गई हूँ। बड़ा ही नेक दामाद मिला है, अब तो बस एक ही ख्वाहिश रह गई है। अम्मा शरीफा ने गंदे बर्तनों का ढेर सिंक में जमा करते हुए कहा। अरे अम्मा, अब कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई है? सारे बाल तो आपके सफ़ेद हो गए हैं और कई दांत भी गिर चुके हैं। चेहरा है कि इस पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ नजर आती हैं। अब भी कोई ख्वाहिश है आपके दिल में जिंदा? मालकिन ने मजाकन कहा। तो अम्मा शरीफा मुस्कुराकर बोली, हाँ बीबी जी, बस एक ख्वाहिश बाकी है कि अब आंखें बंद होने से पहले एक बार उम्रा करने चली जाऊं। इस ख्वाहिश का पूरा किए बगैर तो मुझे मरते हुए भी सुकून नहीं आएगा। अम्मा शरीफा जज्बाती होकर दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें रगड़ने लगीं। मालकिन चंद लम्हे तक तो अम्मा शरीफा को देखती रहीं, फिर एकदम सर झटक कर बोली, अरे अम्मा, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ पता भी है कि उम्रा करने के लिए आजकल कितने ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। आप बूढ़ी जान हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तो आप इधर उधर काम करके चंद पैसे कमाती हैं। भला उम्रा करने के लिए इतने पैसे आप कहाँ से जमा करेंगी? मालकिन की बात सुनकर अम्मा शरीफा फीका सा मुस्कुरा दी। मैंने कई और घरों में भी काम पकड़ लिया है। पहले तो जल्दी घर चली जाया करती थी क्योंकि जवान बेटी घर में थी। अब इसकी शादी हो गई है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं देर रात तक काम करके पैसे जमा करूंगी ताकि जल्द अज जल्द उम्रा कर सकूं। अम्मा शरीफा की बात में अज़म था। मालकिन ने कंधे उचका दिए और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की तलकीन करने लगी। अम्मा शरीफा का हाथ तेज़ी से चल रहा था। बर्तनों का एक ढेर था जो उन्होंने धोया। हालांकि वो खुद बूढ़ी जान थीं और हड्डियों में इतना दम खम भी ना था, लेकिन बरसों पुराने एक ख्वाब को अपने असल हकीकत में देखने के लिए इनके बूढ़े हाथ तेज तेज चल रहे थे। उम्रे पर जाना इनका पुराना ख्वाब था। जब वो ब्याह कर आई थीं तो इनके शौहर ने गुर्बत की वजह से इन्हें किसी जगह की सैर ना करवाई, और जब वो शर्मिंदा होकर अम्मा शरीफा से माजरत किया करते तो वो हंस देती। मुझे घूमने फिरने का शौक नहीं, मगर दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जहां मैं जाना चाहती हूँ, और वो है मेरे अल्लाह का घर। आप वादा करें कि जल्दी मुझे वहां लेकर जाएंगे। अम्मा शरीफा का अपने शौहर से किया गया वादा तो वफा ना हुआ, क्योंकि जवानी में ही वो बेवा हो गई थीं। इसके बाद एक बेटी की परवरिश और अपनी ज़रूरियात पूरी करने में वो ऐसा उलझीं कि उम्रे पर जाना इनके लिए बस एक ख्वाब ही बन गया। लेकिन अब जब वो अपने सारे फ़राइज़ से सुबकदोश हो चुकी थीं तो एक दफ़ा फिर इनके अंदर परसों पुरानी ख्वाहिश करवटें लेकर जागने लगी थी। जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोकर अम्मा शरीफा ने मशीन लगा ली। उस मालकिन के घर वो कपड़े और बर्तन धोया करती थीं। सख्त सर्दी में ठंडे पानी से कपड़े धोते हुए इनके हाथ पांव ठठरने लगे, लेकिन वो धुन की पक्की थीं। उन्होंने सारा काम ख़त्म किया और दूसरे घर जा पहुंची। अम्मी, आपने ये इतनी बूढ़ी मुलाजमा रख ली है, पता नहीं इससे घर के काम काज होंगे भी या नहीं। ज़रा इसे अच्छे से ताकीद कर दें कि सुबह वक्त पर आया करे और सारे काम जल्द ख़त्म किया करे। नई मालकिन की बहू नाक चढ़ाते हुए कह रही थी। अम्मा शरीफा ने सुन तो लिया मगर खामोश हो गई। हर घर की इनसे यही उम्मीद थी कि वो सबसे पहले इनका काम करे और अच्छा और साफ सुथरा काम किया करे।
اماں شریفہ پوری کوشش کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کمی تو رہ ہی جاتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں مالکن سے باتیں سننی پڑتی تھیں۔ مگر اماں شریفہ کی پوری کوشش تھی کہ جلد از جلد وہ عمرے پر جانے کے لیے رقم اکٹھی کر سکیں۔ پلک جھپکتے مہینہ گزر گیا۔ بیٹی تو بیاہ کر ایسی گئی تھی کہ پلٹ کر اس نے بوڑھی ماں کی خیر خبر ہی نہ لی تھی۔ اس کا شوہر کافی امیر شخص تھا اور اماں شریفہ کو پتا تھا کہ وہ لوگ ہنی مون پر پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے گئے ہوئے ہیں۔ خود اماں شریفہ نے بھی اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ مہینہ گزرا اور انہیں ان 3 گھروں سے تنخواہ مل گئی جہاں پر وہ کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ رات گئے جس وقت اماں آخری گھر سے تنخواہ لے کر واپس آئی تو خوشی سے ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے اپنی پوٹلی میں سے وہ سارے نوٹ نکال کر گنے۔ ہرے، نیلے اور بھورے رنگ کے کئی نوٹ تھے۔ اماں شریفہ اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھنے کی عادی نہیں تھیں، لیکن بس ان کی آنکھوں میں تو عمرے پر جانے کا خواب ہی جگمگا رہا تھا۔ پیسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر وہ لیٹیں۔ پہلے تو انہیں خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد جب ان کی آنکھ لگی تو دروازے کے باہر ایک کھٹکا سا ہوا۔ وہ بے ساختہ چونک کر اٹھ گئیں۔ سب سے پہلے دھڑکا انہیں یہی لگا کہ کہیں ان کے پاس رکھی ہوئی رقم چوری نہ ہو جائے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا، مگر اس آہٹ نے انہیں کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ پیسے اگر میں نے اپنے پاس رکھے تو مجھ سے خرچ ہو جائیں گے یا پھر کوئی انہیں چوری کر لے گا۔ بہتر یہی ہے کہ میں یہ سارے پیسے کسی ایک جگہ پر جمع کر لوں تاکہ جب ایک اچھی اور بڑی رقم میرے ہاتھ میں آئے تو میں عمرے کرنے پر جا سکوں۔ اماں شریفہ نے سوچا سب سے پہلا خیال ان کے ذہن میں کمیٹی ڈالنے والی آنٹی کا ہی آیا تھا، جو محلے میں مشہور تھیں۔ پورے محلے کی عورتیں ان کے پاس ہی ماہانہ کمیٹی ڈالا کرتی تھیں۔ اماں شریفہ نے صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کیا کہ وہ اس آنٹی کے پاس جا پہنچیں۔ اے بیٹا، مجھے ایک بڑی کمیٹی ڈالنی ہے جس سے حاصل ہونے والی رقم سے میں عمرے پر جا سکوں۔ اماں شریفہ نے سادگی سے کہا۔ آنٹی پہلے تو مسکرائیں، لیکن انہوں نے اپنی سب سے بڑی کمیٹی میں اماں شریفہ کا نمبر ڈال دیا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تنخواہ کے پیسے اماں نے اس آنٹی کے حوالے کر دیے۔ اپنے پاس بس اتنی ہی رقم رکھی جس سے ان کا گزارا ہو سکتا تھا۔ اب تو اماں شریفہ کو ایک مقصد مل گیا۔ وہ لگن کے ساتھ کام کرتی جاتی اور ہر مہینے حاصل ہونے والی تنخواہ کو کمیٹی میں ڈال دیتیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر کمیٹی والی سے کہا تھا کہ ان کا آخری نمبر رکھے تاکہ جب انہیں پیسے ملیں تو وہ سہولت سے کام چھوڑ کر عمرے پر روانہ ہو سکیں۔ اس دن ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، انہیں ہلکا ہلکا سا بخار محسوس ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کام سے چھٹی کی تھی۔ جب دروازہ بجا، اماں شریفہ نے نکاہت سے آواز لگائی، کون ہے؟ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر جو اندر آیا اسے دیکھ کر اماں شریفہ بے حد خوش ہوئی، کیونکہ وہ ان کی بیٹی اور داماد تھے۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے اماں آپ نے؟ اتنے گھروں میں کام کرتی ہیں لیکن اپنے گھر کو اتنا گندا رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتی تو ہیں اسفند کس قدر صفائی پسند ہیں، انہیں تو ایسا ماحول ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بیٹی نے بیمار ماں کا حال احوال پوچھنے کی بجائے بکھرے ہوئے گھر پر تنقید کرنا بہتر سمجھا تھا۔ اماں شریفہ تھوڑی شرمندہ سی ہو گئیں۔ انہوں نے بیٹی کو اپنی خراب طبیعت کی وضاحت دی، لیکن وہ ناک چڑھاتے ہوئے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اماں نے بغور اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا، وہ تو چند دنوں میں ہی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ جدید فیشن کے طرز کے کٹے ہوئے بال اور میک اپ سے لپا چہرہ، مہنگا ترین لباس، یوں لگتا تھا جیسے اسفند نے اسے خوب مال و دولت سے نواز رکھا ہے۔ اماں کو بڑی خوشی ہوئی، ان کا داماد بھی ناک چڑھائے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ مکان آپ کے نام پر ہے کیا اماں؟ باتوں کے دوران داماد نے پوچھا تو اماں چونک گئیں۔ ہاں بیٹا، یہ مکان میرے نام تو ہے لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ زمین متنازع ہے اور میرے پاس اس کے اصل کاغذات بھی نہیں۔ اماں نے یوں ہی بات برائے بات کہی، مگر وہ یہ نہ دیکھ سکی کہ ان کے داماد کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے۔ چلو اٹھو رخشندہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، گھر بھی جانا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے بیوی کو اشارہ کیا۔ وہ خود بھی کچھ مایوس سی نظر آ رہی تھی۔
اماں کو ان کے یوں خالی پیٹ واپس جانے پر افسوس سا ہوا، حالانکہ وہ خود شدید بیمار تھیں۔ بیٹی کو چاہیے تھا کہ ان کی خدمت کرتی، لیکن وہ تو شاید صرف مکان کے کاغذات کا ہی پوچھنے آئے تھے۔ اماں کے لاکھ روکنے کے باوجود ان کی بیٹی رخشندہ اور اسفند واپس چلے گئے۔ اماں شریفہ وہیں چارپائی پر پڑی کرہاتی رہیں۔ شام تک ان کی بخار کی شدت میں خود ہی کمی آ گئی۔ انہوں نے کونے والے ڈاکٹر سے دوائی لی اور صبح تک دوبارہ خود کو کام پر جانے کے لیے تیار کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ جب تک وہ کام کر کے تنخواہ حاصل نہیں کریں گی، عمرے پر جانے کا ان کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ دوسری جانب رخشندہ اور اس کا شوہر اسفند شدید خراب موڈ کے ساتھ اپنے گھر واپس پہنچے تھے۔ انتہائی چالاک اور مکار ہے تمہاری بوڑھی ماں، اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ میں مکان لینے کی بات کرنے والا ہوں، اس لیے اس نے جان بوجھ کر ایسی بات کی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سام بن کر بیٹھی ہیں تمہاری ماں اس چھوٹی سی کٹیا جیسے مکان کے اوپر۔ کیا تھا اگر وہ مکان تمہارے نام کر دیتیں؟ ویسے بھی جہیز میں دیا ہی کیا ہے تمہیں؟ اسفند نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ رخشندہ بھی برے برے منہ بنانے لگی۔ ساری زندگی اماں نے بس صبر کرنے کا درس ہی دیا ہے، پتہ نہیں اب وہ مکان اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گی کیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ اسفند غصے میں کھولتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ تمہیں بتایا تو تھا کہ کاروبار میں آج کل شدید نقصان ہو رہا ہے، شادی پر اتنا قرض اٹھایا تھا وہ بھی ادا کرنا ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، ہمیں ہر حال میں اماں سے کچھ رقم نکلوانی ہے، وہ کام کرنے بھی تو جاتی ہیں، وہاں سے بھی تو تنخواہ ملتی ہوگی۔ اسفند کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ رخشندہ بھی پرسوچ انداز میں کہنے لگی، ہاں پہلے تو اماں ایک گھر میں جایا کرتی تھی، لیکن آج کل کئی سارے گھروں میں جا رہی ہیں، اتنے سارے گھروں سے حاصل ہونے والی تنخواہ کہیں تو رکھتی ہی ہوں گی، ہم کچھ ٹھہر کر پھر ان کے گھر جائیں گے، اس بار تو میں ان سے پیسے لے کر ہی رہوں گی۔ رخشندہ نے پکا سا منہ بناتے ہوئے عہد کیا تھا۔ اسفند پرسوچ انداز میں اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری جانب اماں شریفہ ان ساری باتوں سے بے نیاز تھیں۔ کمیٹی بھرتے ہوئے انہیں کافی وقت گزر چکا تھا، یہ آخری مہینہ تھا اور وہ بڑی پر امید تھیں کہ اس بار ملنے والی تنخواہ کے بعد انہیں کمیٹی بھی مل جائے گی۔ تنخواہ ملنے میں 2 دن تھے، وہ بے حد کمزور ہو چکی تھیں۔ کئی گھروں کا کام ایک ساتھ کرنے کی وجہ سے ان کی ساری ہمت ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ایک روز وہ ہمت کر کے اپنے گھر سے نکلیں اور محلے کے کونسلر صاحب کے گھر چلی گئیں۔ وہ حال ہی میں عمرہ کر کے آئے تھے۔ اماں نے ان سے عمرے پر جانے کے لیے لگنے والی رقم اور طریقہ کار سارا پوچھ لیا۔ آپ اس عمر میں اکیلی کیسے عمرہ کرنے جائیں گی؟ اماں آپ کے ساتھ ایک محرم کا ہونا ضروری ہے، اور ویسے بھی عمرے کے لیے پاسپورٹ ویزے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، وہ سب کی سب آپ سے کہاں ہوگی؟ کونسلر صاحب نے تو اماں کو ڈرا ہی دیا، شاید وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے۔ اماں شریفہ خاموشی سے گھر واپس آ گئیں۔ اب انہیں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی۔ 2 روز بعد تنخواہ ملی تو وہ اسے لے کر سیدھا کمیٹی والی کے گھر چلی گئیں۔ مبارک ہو اماں، کمیٹی ختم ہو گئی اور یہ لیں آپ کی امانت، اب آپ عمرے پر جا سکتی ہیں۔ کمیٹی والی اماں نے براؤن کلر کا ایک پھولا ہوا لفافہ اماں شریفہ کے حوالے کیا تو ان کا دل خوشی کے مارے بیٹھنے لگا۔ بالآخر وہ اپنا خواب پورا کرنے جا رہی تھیں۔ چادر کے نیچے دبا کر وہ براؤن لفافہ اپنے گھر لے آئیں۔ وہ بے حد خوش تھیں، لیکن بس ایک ہی پریشانی تھی کہ عمرے پر جانے کے لیے انتظامات کیسے کریں گی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ ارے اماں، آج تو آپ بہت خوش لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ ہمیں بھی سنائیں یہ خوشی کی خبر۔ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ان کی بیٹی نے کہا تھا۔ بیٹی اور داماد دونوں ہی بڑے پرجوش انداز میں اماں شریفہ سے گلے ملے تھے۔ انہیں دیکھ کر اماں خوش ہو گئیں۔ ارے ارے اندر آؤ، میں نے تم لوگوں کو ایک خبر بھی سنانی ہے۔ داماد اور بیٹی کے کان کھڑے ہوئے۔ اماں انہیں لے کر اندر چلی گئیں۔ ارے اماں یہ کیا ہے؟ میز پر پڑا ہوا لفافہ اٹھاتے ہوئے ان کی بیٹی نے کہا، اور لفافہ کھولتے ہی اندر رقم کی موٹی موٹی گڈیاں دیکھتے ہی رخشندہ کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے سارے پیسے اماں، اتنی رقم آپ کے پاس کیسے آئی؟ رخشندہ کی آواز میں شک سا ابھرا۔
اسفند نے لپک کر ہاتھ بڑھا کر وہ لفافہ لے لیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں اچانک سے اضافہ ہو گیا تھا۔ میں تم دونوں کو بتانا ہی بھول گئی، میں نے ایک کمیٹی ڈالی تھی۔ اس کمیٹی سے آج یہ رقم ملی ہے۔ اب میں عمرے پر جانا چاہتی ہوں، مگر میرے ساتھ انتظامات کرنے والا اور کوئی نہیں۔ تمہاری صورت میں تو اللہ نے میری مدد بھیج دی ہے۔ اسفند میرے بیٹے جیسا ہے، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ میرے باہر جانے کے تمام انتظامات تو یہ آسانی سے کروا دے گا۔ اماں شریفہ امید بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ اسفند نگاہوں میں لالچ بھرے وہ رقم گنے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں ماں، آپ فکر ہی مت کریں، یوں سمجھیں آپ کا کام ہو گیا۔ آپ نے بالکل صحیح شخص کے ہاتھ میں رقم تھمائی ہے۔ اسفند کے منہ سے بے اختیار ہی نکلا تھا۔ اماں شریفہ کے چہرے پر اطمینان بھرا تاثر پھیل گیا۔ تمام رقم جو لاکھوں میں تھی، اسے گننے کے بعد داماد نے وہ سارا لفافہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں ایجنٹ سے رابطہ کرتا ہوں، وہ جلد ہی آپ کے باہر جانے کے تمام انتظامات کروا دے گا، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ اماں شریفہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ اسفند کو اب جانے کی جلدی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، وہ بھی طوطے چشم ایسی تھی کہ اسے ماں کی قربانیوں سے حاصل کی ہوئی رقم میں صرف اپنا مفاد نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی لپک کر گھر سے باہر نکل آئی۔ اتنے سارے پیسے ہیں، دیکھا میں نہ کہتا تھا تمہاری ماں ایک مکار عورت ہے، اس نے یقیناً کہیں نہ کہیں رقم چھپا رکھی ہے۔ باہر نکلتے ہی دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے رقم کو دیکھتے ہوئے حیران ہو رہے تھے۔ کاروبار کا سارا نقصان اس رقم سے دور ہو جائے گا، اسفند نے یقین سے کہا تھا۔ رخشندہ کو تھوڑا سا افسوس تو ہوا، لیکن اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اماں شریفہ مطمئن ہو گئی تھی کہ جلدی ان کی بیٹی اور داماد انہیں انتظامات مکمل ہونے کی خوشخبری سنائیں گے، جبکہ دوسری جانب اسفند نے وہ تمام پیسے اپنے کاروبار میں لگا کر ختم کر دیے۔ رخشندہ بھی اب مطمئن تھی، اس نے خوب ساری شاپنگ کر لی تھی۔ اماں شریفہ انتظار میں دن گزارنے لگی۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے۔ اماں شریفہ کو تھوڑی سی پریشانی ہونے لگی تھی۔ انہوں نے داماد کا نمبر لے لیا تھا۔ اس روز انہوں نے پڑوس میں جا کر بیٹی کے گھر کا نمبر ملایا۔ کچھ دیر تک تو بیل جاتی رہی اور پھر ان کے داماد نے فون اٹھا لیا۔ ارے بیٹا اسفند، تم نے بتایا نہیں، کیا انتظامات مکمل ہو گئے؟ میرے عمرے پر جانے میں اور کتنے دن ہیں؟ اماں شریفہ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ دوسری جانب اسفند ان کا فون سن کر سخت بیزار ہوا تھا۔ اسے غصہ بھی آیا۔ اماں آپ تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، جو رقم آپ نے دی ہے وہ کسی طرح بھی عمرے پر جانے کے لیے پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک ایسا ایجنٹ نکالا تھا جو اس رقم سے سارا بندوبست کرتے، لیکن شاید آپ کی قسمت میں عمرے پر جانا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ ایجنٹ ساری رقم لے کر بھاگ گیا ہے۔ میں بڑے دنوں سے اسے فون ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نہ تو وہ میرا فون اٹھاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے آفس میں نظر آتا ہے۔ میں پتہ کروا کروا کر تھک چکا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ آپ کے سارے پیسے ڈوب چکے ہیں، اب آپ عمرے پر جانا بھول جائیں۔ اسفند نے مشینی انداز میں انہیں ساری بات بتا کر کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ اماں شریفہ ہکا بکا کھڑی رہ گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہو۔ وہ لڑکھڑا کر وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ پڑوسن نے پریشان ہو کر آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی مہینوں کی ریاضت بیکار گئی۔ وہ کافی دیر تک سوچتی رہیں، لیکن ان کے دل کو قرار نہ آیا۔ اگلے دن وہ اپنی چادر اوڑھ کر بیٹی کے گھر کے لیے نکل پڑیں۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر انہوں نے اس کا گھر نکال ہی لیا۔ شاندار سا مکان تھا۔ اماں شریفہ گھر کے اندر داخل ہوئیں، سامنے ہی ان کی بیٹی رخشندہ ملازمہ پر چلا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے اپنے گندے جوتے گھر کے باہر اتارا کرو، پورے گھر میں یہی جوتے لے کر پھرتی رہتی ہو، میرا گھر خراب ہوتا ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ اماں شریفہ نے بیٹی کا یہ روپ پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن وہ آگے بڑھیں۔ رخشندہ انہیں دیکھ کر یکدم چونک سی گئیں۔ ارے اماں، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے حقارت سے پوچھا تھا۔ اماں شریفہ آگے بڑھ کر بولیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے پیسے ایجنٹ لے کر بھاگ گیا ہے۔ وہ کون ایجنٹ ہے؟ مجھے اس کا نمبر دو، میں اس سے خود بات کروں گی۔
میں نے اتنے مہینے محنت کر کے وہ رقم جمع کی تھی، مجھے عمرے پر ضرور جانا ہے۔ اماں شریفہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ان کی آواز سن کر اندر کمرے سے اسفند بھی باہر نکل آیا تھا۔ مکار بڑھیا گھر کے دروازے تک آ پہنچی ہے، کہا تو تھا کہ پیسے لے کر ایجنٹ بھاگ گیا ہے، اب کیا اپنی جیب میں سے پیسے ادا کروں؟ ٹانگ قبر میں اور عمرے پر جانے کا شوق ہے انہیں۔ سمجھاؤ اپنی ماں کو کہ آئندہ میرے گھر آ کر پیسوں کا تقاضا نہ کریں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفند غصے میں چلاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ رخشندہ بھی کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، سارے پیسے ایجنٹ لے گیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تو تھا، اب آپ واپس جائیں ورنہ اسفند غصہ ہوں گے۔ اماں شریفہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ داماد اور بیٹی کا رویہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ دونوں اس طرح ان سے بات کر رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت ہی حقیر مخلوق ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے وہ مشکل وہاں سے واپس آ گئیں، لیکن ان کے دل کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ انہیں رہ رہ کر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے مناظر یاد آ رہے تھے جو انہوں نے ٹی وی پر دیکھ رکھے تھے۔ یا اللہ، کیا میں کبھی تیرا گھر نہیں دیکھ سکوں گی؟ اماں شریفہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے بامشکل اپنے کمرے میں گئیں اور چارپائی پر لیٹ گئیں۔ آنسو زاروں کی طرح ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ انہیں بیٹی اور داماد کا رویہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر اور روپے پیسے کی ریل پیل تھی، مگر انہیں بیٹی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا لالچ نظر آ رہا تھا۔ اماں شریفہ کبھی دائیں کروٹ لیتی، کبھی بائیں کروٹ، مگر دل کو چین نہیں تھا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھیں، ان کا کام تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر ان سے رخصت لے لی تھی کہ اب وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جائیں گی، تو انہیں واپسی میں جانے کتنا وقت لگے، بلکہ ان کی دلی خواہش تو یہ تھی کہ وہ اس سرزمین پر جائیں اور وہیں ان کی سانسیں نکل جائیں، مگر نہ جانے اللہ کو کیا منظور تھا۔ اماں شریفہ کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو بہنے لگے۔ جب بڑی دیر تک ان کے دل کو قرار نہ آیا تو وہ کپ کپاتی ہوئی اٹھیں۔ سخت سردی میں انہوں نے ٹھنڈے یخ پانی سے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ وہ رقم جو انہوں نے انتہائی محنت اور مشقت سے کمائی تھی صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کر سکیں، وہ رقم انہیں لوٹا دی جائے۔ نہ جانے اماں شریفہ کی دعاؤں کا اثر تھا یا کیا کہ اس رات اماں شریفہ کی دعا قبول کر لی گئی۔ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اماں شریفہ کی آنکھ لگی اور وہ وہیں سجدے میں ہی سو گئیں۔ صبح کے قریب ایک آہٹ سے ان کی آنکھ کھلی، وہ چونک کر سیدھی ہوئیں۔ جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ ساری رات سجدے کی پوزیشن میں پڑے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم میں عجیب سا درد تھا۔ آواز باہر سے آ رہی تھی، اماں شریفہ، اماں شریفہ، کہاں ہیں آپ؟ یہ دیکھیں تو کون آیا ہے؟ ارے آپ کی تو قسمت کھل گئی۔ یہ پڑوس کی فائزہ کی آواز تھی۔ اماں شریفہ گھبرا کر اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر دن کا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا فائزہ، کیوں شور مچا رہی ہو؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ اماں شریفہ نے فائزہ کے ساتھ ایک دبلے پتلے لڑکے کو دیکھ کر کہا، جو کسی طرح کا یونیفارم پہن کر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور ہاتھ میں ایک فائل سی پکڑ رکھی تھی۔ اماں شریفہ، مبارک ہو، آپ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ میرے بھائی کی کمپنی میں کام کرنے والوں کے والدین کو وہ لوگ مفت عمرے پر بھیج رہے ہیں، سارا خرچہ وہ لوگ خود اٹھائیں گے۔ اب ہمارے تو والدین زندہ ہیں نہیں، صرف ایک میں ہوں اور میرا بھائی، جبکہ عمرے پر جانے والے کے لیے عمر 50 سال سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ ایسے میں مجھے آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے نام کی پرچی بھائی کے ہاتھوں قرندازی میں ڈلوا دی، اور دیکھیں آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آج صبح ہی آپ کا نام قرندازی میں نکل آیا ہے۔ بھائی کی کمپنی آپ کے عمرے پر جانے کا تمام خرچ اٹھائے گی، اب آپ بس عمرے پر جانے کی تیاری کریں۔ فائزہ خوشی سے لبریز آواز میں کہتے ان سے لپٹ گئی تھی۔ اماں شریفہ تو ساکت رہ گئی۔ لڑکا آگے بڑھ کر فائل انہیں دکھا رہا تھا جس میں عمرے کے ٹکٹ رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی وہ مشینی انداز میں انہیں بتا رہا تھا کہ پاسپورٹ اور ویزے کے لیے جتنی بھی بھاگ دوڑ کرنی ہوگی وہ سب ان کی کمپنی کرے گی۔ اماں شریفہ کو صرف ان کے ساتھ جا کر پاسپورٹ بنوانا ہوگا،
اس کے بعد وہ عمرے پر جا سکیں گی۔ اماں شریفہ کے ہاتھ خوشی سے کپ کپانے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ریاست اتنی آسانی سے قبول کر لی گئی ہے۔ انہوں نے بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ اللہ نے ان کی پکار قبول کر لی تھی۔ بے اختیار ان کے دل سے کلمہ شکر ادا ہونے لگا۔ کمپنی نے واقعی اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ ویزا اور پاسپورٹ کے سلسلے میں ساری بھاگ دوڑ انہوں نے کی۔ وہ کام جو اماں شریفہ کو انتہائی مشکل لگ رہا تھا وہ اتنی آسانی سے ہو گیا کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ فائزہ کے گلے مل کر وہ عمرے کے لیے جس روز روانہ ہوئی، خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فلائٹ میں بیٹھنے تک انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہیں یہ خواب ہی نہ ہو۔ یہ ان کا ایسا خواب تھا جو سچ ہونے والا تھا، مگر جس وقت ان کے قدموں نے سعودی عرب کی سرزمین کو چھوا، انہیں یقین آ گیا کہ آج ان کی دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے اماں شریفہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، جنہوں نے اس کے دل کی پکار سن لی تھی۔ اماں نے تو اپنے خواب کی قبولیت پا لی تھی، مگر دوسری جانب ان کی بیٹی رخشندہ اور افسند کے برے دن اب شروع ہو چکے تھے۔ اماں شریفہ تو اس بات سے انجان تھی کہ ان کی بیٹی اور داماد نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر خدا تو انجان نہیں تھا۔ اسفند کو کاروبار میں شدید نقصان ہوا۔ وہ روپے کا محتاج ہو گیا۔ گھر میں نوکر چاکر، دولت کی جو ریل پیل تھی سب ختم ہو گئی۔ روپیہ ختم ہوا تو اسفند کو رخشندہ بھی بری لگنے لگی۔ وہ جو ملکہ بن کر گھر پر راج کیا کرتی تھی، اب دن رات اسفند کی باتیں سنتی۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی قسمت میں دولت اور پیسہ لے کر آتی ہے، مگر تم ایسی بدقسمت اور بدبخت عورت ہو کہ جب سے میرے نصیب میں آئی ہو، مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے اپنے منحوس قدم لے کر۔ نشے میں اسفند نے بازو سے پکڑ کر رخشندہ کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب سے کاروبار میں نقصان ہوا تھا وہ کثرت سے شراب پینے لگا تھا اور اپنے غم کو غلط کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ رخشندہ تھک ہار کر ایک روز پلٹ کر ماں کے گھر واپس آ گئی، مگر دروازے پر لگا ہوا بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اماں تو کہیں کسی کے گھر جایا ہی نہیں کرتی تھیں، تو پھر آج گھر میں تالا کیوں تھا؟ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ برسوں پرانی سوئی ہوئی ماں کی محبت اچانک سے جاگ اٹھی۔ گلی میں سے پڑوسن فائزہ کسی کام سے گزر رہی تھی۔ رخشندہ نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھر پر تالا کیوں لگا ہے؟ میری اماں کہاں ہے؟ فائزہ نے چونک کر رخشندہ کی حالت دیکھی۔ وہ کہیں سے بھی ایک امیر کبیر گھرانے کی نہیں لگ رہی تھی۔ جڑے ہوئے بال، چہرے پر آنسوں کی لکیریں اور کمزور وجود، کچھ عرصہ پہلے والی رخشندہ سے وہ بالکل مختلف تھی۔ ارے اماں تو عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب گئی ہیں، کچھ پتہ نہیں کب واپس آئیں، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ساتھ والی فائزہ نے رخشندہ کو دیکھ کر کہا۔ رخشندہ کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ماں کی عمرہ کرنے کی خواہش تو آخرکار پوری ہو ہی گئی تھی، لیکن ان کی محنت کی کمائی کو چرا کر جو ان لوگوں نے اپنے لیے عذاب مول لیا تھا، اب وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ وہ آنسو پیتی ہوئی واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گئی، جہاں اسے اب زندگی بھر پریشانی ہی دیکھنی تھی۔